हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर आरिफ और आज एक मरतबा फिर इसराइल फ़लस्तीन इशू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल रेहान साहब। रेहान साहब, मेरे ख्याल में तारुफ की ज़रूरत नहीं है आज, जी, आप मेहरबानी है। क्योंकि आप आ चुके हैं हमारे पास। अब कुछ हमने पहले जब एक पहला पार्ट इसका किया है इसराइल फ़लस्तीन पर, उसमें हमने बहुत लंबी चौड़ी बात की है। जो लोग वो सुनना चाहते हैं यहूदियों और मुसलमानों का दीनी पस मंजर, वो सारा जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा। आज जो बात करनी है, सबसे पहले तो हमारे जो वजीर आजम हैं, उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कुछ बात की है इसराइल फ़लस्तीन इशू पर। अब जो यहाँ पर बात की जा रही है, बल्कि पूरी दुनिया बात कर रही है, 2 स्टेट सोल्यूशन का, वो हमारा जो एक हुकूमती मौक़िफ़ था वो 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं था, बल्कि कायद आज़म तो इसे एक मगरिब की नाजायज़ औलाद उन्होंने एक मरतबा कहा था। तो जब बादामी साहब उनसे पूछते हैं कि आपने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात किस तरह की, तो उन्होंने बहुत तरीके से ये बात कि कायद आज़म का जो कौल है, ना वो कुरान है ना वो हदीस है, उनका इसी तरह का मफहूम था, तो हमारा मफाद अब ये है। तो इस तरह की बात, तो आप क्या समझते हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने सही बात की है? पहली बात तो यह है जी कि मैं आपका थैंक चलो आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे मौका दे रहे हैं। अगली बात यह है कि हमारा जो केयर टेकर वजीर आजम है, इसको इतना हौला लगता है। बड़े वो पहले बलूचिस्तान से एक होते थे वजीर आजम जमाली, मैंने कालम उस जमाने में लिखा बेचारा वजीर आजम। तो वाकयातन वो के बाद उनका बयान अगले दिन छपा के वजीर आजम को बेचारा कहना तौहीन है। तो वो तो बेचारा था, ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मस्करा वजीर आजम, यानी उसको पता ही नहीं, जो मर्जी हांके जाता है और कोई उसे ना कोई आलमी हालात का पता है ना कौमी मामलात का, तो बड़ी बेहंगम तू करता है। और कई मौके पे ऐसे लगता है जैसे उसको शौक है सैर सपाटों की, कभी भागा जाता है मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तू अमेरिका ना भी जाएगा एक बात है, तो क्या हो जाएगा कि हम इंडिया के साथ 300 जंगे लड़ने को तैयार है। कोई बंदा अक्ल वाला बंदा ऐसी बात कर सकता है? इस बंदे को क्या कहा जाए? अब अगली बात आ जाए कि ये जो उसने कहा कि जी जना की बात जो है वो हर पे आखिर नहीं है, वो ठीक है, मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन जो बात वो कर रहा है 2 स्टेट, अब जना ने तो मंसूब कई बातें की गई है, कई बातें ऐसी भी मंसूब की जाती हैं जिनकी तहकीक करें तो पता चलता है कोई है ही नहीं। और क्या भी दिया, चलो कुरान हदीस मैं नहीं कहता, मैं भी यही बात कहूंगा, मगर स्टेट जो हल है, आपको मालूम है मेरे नजरियात का कि 2 स्टेट सोल्यूशन को प्रैक्टिकल मैं वायबल नहीं समझता हूँ। इतना छोटा सा खिता है, उसमें 2 स्टेट बन ही नहीं सकती। किया गया था, उसकी बैकग्राउंड ये है कि कोशिश ये की गई थी यूएन के तहत, आपको मालूम होगा 47 और मैं नजरिए को पेश करते हुए इसराइल की तश्कील हुई थी। ये फिजिकली वायबल नहीं है, ये मेरा मुद्दा कहने का ये है। वो तो और रंग में कह रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज और मैं वाजे करूं, हमारे लोग बड़े ही जोर देते हैं इस बात पे कि फलस्तीन ये पहले से मौजूद था, फलां था, ये इसराइल बाद में गढ़ा गया। उनको पता नहीं, मालूम ही नहीं है पहले से क्या मुराद है। पहले से मुराद क्या ऑटोमन एम्पायर का? भाई पहले से मुराद उनकी एक यहाँ हजारों सालों की तारीख है और यहाँ उनकी भरपूर हुकूमतें कायम रही। मैं बयान किया था उस दिन मैंने, सैयदना इब्राहिम से लेके फिर उनके आगे बच्चों सैयदना इसहाक, फिर सैयदना याकूब के हवाले से, फिर मैंने आगे वो सारा सिलसिला चाहते हुए आप पूरी तफसील बयान की कि किस तरह सैयदना मूसा अपनी इस कौम को लेके उन्होंने खुदा, वो कुरान का मैं रेफरेंस भी दिया था, ऐ मेरी कौम इस तरह मुकद्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है। एक बहुत बैकग्राउंड है या सेकुलर लोग या बेदीन लोग इसकी मुखालफत करें तो समझ आती है। मुझे समझ नहीं आती कि वो मुसलमान जो कुरान पे बिलीव रखते हैं और कुरान वो कैसे इनकार करते हैं वो बादी सारे का। अब मुझे सैयदना सुलेमान के हवाले से कुरान में सूरत है, पूरी तफसील है, उनकी सल्तनत कैसी थी, उनकी हुक्मरानी कैसी थी, उसके बारे में पढ़ते नहीं है। वो मुखालफत किसे ऐसे करते हैं। अब यहाँ तक फलस्तीन का मामला देखें, हिस्टोरिकली उनका क्या जिक्र आया है किसी कुरान में या किसी हदीस में, किसी किताब में आप मुझे फलस्तीनियों का नाम तक नहीं आपको मिलेगा। कभी ऐसी हस्ती ने जिक्र किया हो या पूरी जो खिलाफत राष्ट्र थी या हमारी जितनी, मेरी याद सुन ले, 48 से पहले आप मुझे बताएं फलस्तीन का कोई किसी सदर या वजीर आजम का नाम मुझे बता कौन था। अच्छा, ये कई चीजें मुगालते बहुत ज्यादा है बाबर साहब। इस मामले में हमारे लोगों को गाई कोई नहीं है। एक वो भेड़ चाल है, वो भी कहता है जी ये जना की बात को ठीक नहीं थी। मैं कहता हूँ उनकी भी ठीक नहीं थी तो इसकी अपनी भी ठीक नहीं है। तो नेशन का जो एक तरह कहते हैं ना, जैसे कि सोचे समझे बात ठीक है, दोनों भाई आराम करो, दोनों आराम से रहो, क्या जैसे, और वो चलता आ रहा है। मैं मान इस वक्त यूएन के तहत यही है, इस वक्त पूरी दुनिया जिसपे है ना, अरब लीग से लेके सारी जगहों पे यही चल किया और सब ने यही किया हुआ है, 2 स्टेट थ्योरी। लेकिन अब ये नाकाम हो चुकी है। अब की सूरत हाल में साल बहुत आगे निकल गई है। 7 अक्टूबर को जो हुआ है आखिर के, तो
اب یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہو چکی ہے. میں آپ کو پورے اب وہ سینیریو ہی بدل گیا ہے. وہ ایک زمانے میں معاہدے کے تحت طے پایا تھا کہ یہاں اتھارٹی بھی قائم کر دی گئی تھی, اور حماس جیسے دہشت گردوں نے اتنا نقصان پہنچا دیا ہے فلسطینی کاز کو اور فلسطینیوں کو کہ اب کی گیم ہی آؤٹ ہوتی ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے. اب اس کا حل ان چیزوں سے ہٹ کے نکلے گا. یہ نہ تو وہ نکلے گا جو آپ نے جناح کے حوالے سے کہا ہے, نہ یہ نکلے گا جو کاکڑ کے حوالے سے. اب ایک اس طرح حل آئے گا, وہ میں بعد میں کسی وقت ڈسکس. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کہیں گے تو ہم اینڈ میں اس پر ڈسکس بھی کریں گے. لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے, لیکن مسجد اقصیٰ کا پراپر ذکر ہے, وہ مسلمانوں کے انڈر میں ہوگی. یروشلم کو فتح کرنے کے بارے میں حدیث بھی ہے. تو آپ پہلی بات تو یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں بات. دوسری بات, میری بات پوری ہو جائے سر. بڑا مغالطہ ہے سر, ایک منٹ. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ یہودیوں کی ایک پوری ہسٹری ہے, تو یہودی تو خود کہتے ہیں اس وقت جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں, ان کے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس ہیں, سب کچھ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو کوئی زمین ہے ہی نہیں, اللہ نے ہمارے لیے نہیں رکھی, ہمارا تو اسٹرگل ہے وہ ہمارے حصے میں آئی ہے. تو آپ کس طرح سے ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ جو ہوتے جو بھی وہ تورات پہ یقین رکھتے ہیں نا, تورات مانتے ہیں نا تورات کو, اور اپنے جتنے ان کے پروفٹ ہوتے ہیں ساری کی ساری, تو اب ان کی جب مقدس ترین کتابوں میں یہ چیز ساری بحث موجود ہے. میں نے وہ ود ریفرنس ساری پیش کی ہیں, اور ایک پورا تفصیلی اپنے یوٹیوب پہ بھی میں نے وہ لگا دی ہیں چیزیں سارے ود ریفرنس کی, بائبل کیا کہہ رہی ہے اور تورات کا عہد نامہ قدیم پورا تفصیلی کیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تورات اور انجیل جو اس وقت ہے وہ ریئل ہے؟ سر ایک بحث بالکل ہی آن سائڈ پھر آپ نے کہنا جی سارا ہو گیا. نہیں, آپ ہاں یا نہ جواب دیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو ہمارے جو پیش کرتے ہیں تورات سے لے کے نا آئے تھے, ہمارے اتنی بھی تفسیریں آپ قدیمی پڑھیں تو وہ ساری ان کے تورات سے چیزیں بہت ساری دی گئی ہوتی ہیں, تفصیلات بہت ساری جو ہے نہیں قرآن میں وہ وہاں سے لی جاتی ہیں, انجیل سے کئی چیزیں لی جاتی. سر ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تورات میں ہے, تورات ایسا ہے وہ ریئل ہے ہمارے پاس؟ ایسے نہیں, دیکھیے میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے کسی چیز کا جب انکار کرنا کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے ان کے ہاتھ جو تواتر کے ساتھ ان کے سارے پروفٹ میں موجود ہے. اور اب یہ اگر کہہ دیں کہ تورات وہ غلط ہے, سارا کچھ غلط ہے, پھر تو بحث ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح تو آپ کسی کو جس کو مرضی کہہ دیں تم سب غلط تو بس صرف ہم ٹھیک ہے. بھائی جو چیز ہے جس پہ وہ صدیوں سے لیے پھر رہے ہیں, صدیوں سے جو سارے ہر جتنا بنی اسرائیل سب اس کو اٹھائے پھرتا ہے, ہم کیسے کہہ دیں پوری, بلکہ بنی اسرائیلی جو بائبل کا باقاعدہ حصہ ہے, اور زبور بھی شامل ہے, اور اس میں ان کے باقی نبیوں کے اوپر جو وحی آتی تھی وہ موجود ہے. زکریا نبی ہے, یحییٰ نبی ہے, ایلیہ ہے, اور پھر سلیمان ہے. مطلب یہ ان کے مقدوار پروفٹ اور بھی آئی ہے, وہ ان کے ساری وہ چیزیں سب کا مجموعہ بن گیا ہے. یہ تو بائبل جو ہے نا, بائبل بڑی جامع چیز ہے, اس کے اندر ساری چیزیں آپ اس میں دیکھیں نا, انجیل کی, لوکا کی, متی کی, مرکز کی, یوحنا کی, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب یہ تنقیدی جائزہ کہ کون سی بات ہے وہ اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے, کون سی صحیح ہے, اپنی ملاوٹ ہے, اتنی کھوٹ ہے, اتنا سارا جعلی ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دوسروں کے جذبات احترام رکھنا چاہیے. کچھ شاید معلوم نہ ہو, میرے علم میں ہے کہ ہماری جو مالک تنظیم OIC ہے, انہوں نے باقاعدہ ہندوؤں کو بھی اہل کتاب قرار دیا ہو, اور ان کی گیتا جو ہے, گیتا کو کتاب کی حیثیت دیتے ہوئے, یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ باقاعدہ منفی بھی تھی کہ یہ بھی اہل کتاب کی حیثیت رکھتی. ہمیں دوسری اہل کتاب کا جو قرآن نے کہا ہے احترام کرو, تو اس تعریف کا تو اس وقت بھی چکر چلتا تھا, لیکن اس کے باوجود اہل کتاب کو اپنی اسٹیٹس دیا گیا ہے. ٹھیک ہوگا. آپ کو معلوم قرآن میں اہل کتاب کے لیے خاص مقام ہے, ان کو کفر نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو اہل کتاب کہا جاتا. زمین جو ہے وہ ایک مرتبہ ان کے ہاتھ سے چلے گی. اب بڑے ہزاروں سال کا تھا, اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ آج سے 1000 سال پہلے جو زمین جس کے پاس تھی ہم نے وہ زمین اسی کو دینی ہے, تو پوری دنیا شاید اس طرح کی نہیں رہے گی. تو زمین ایک مرتبہ ان کے ہاتھ سے چلی گئی. اب انہوں نے دوبارہ اسٹرگل کی وہ زمین لینے کے لیے. اب ان کو کہیں پر بھی زمین دی جا سکتی تھی, مثال کے طور پر ساؤتھ امریکہ وغیرہ, یہاں کھلی زمین پڑی تھی, چاہتے تو ان کو وہاں پر دے دیتے, لیکن ان کو یہاں بھی زمین دینا, اور پھر ان کا ایک اور جو ان پر اعتراض ہوتا ہے, جو ازم کا جو بانی ہے, وہ خود جو تھا وہ ملحد تھا, ایتھسٹ تھا, تو اس نے ایک اسلامی ٹچ دے کر یہاں پر مسجد اقصیٰ کے پاس جگہ لی ہے. تو آپ کا جو مقدمہ ہے بیسیکلی کہ یہ ان کی 1000 سال پرانی, ہزاروں سال پرانی, ان کی تو لہٰذا ان کی ہونی چاہیے. تو اس طرح تو پوری ساری دنیا میں پھر اس طرح سے تباہی آ جائے گی. آپ میرا جواب سلی سے سنیے گا, کسی کے مذہبی جذبات کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہوتی ہے. بات کی ہو رہی وہ میں اس لحاظ سے علیحدہ بحث ہو جائے اپنے نظریے سے کہ وہ بنتا ہے رائٹ یا نہیں بنتا ہے. سالوں کی وہ جو نکال دیے گئے تھے, تو اتنے بات کر رہا ہوں کہ مسلمانی اسلامی لوگوں کے لیے
یہ کہ وہ ایک طرف قرآن پہ بلیو رکھتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں ہم مذہبی حوالہ نہ دو. بھائی جب آپ سارا مقدمہ ہی مذہب کی بنیاد پہ اٹھاتے ہو, ساری جدوجہد کو مذہب کے نام, ہمارا رشتہ کیا ہے لا الہ کا رشتہ, یعنی فلسطینیوں کے ساتھ ہر وقت ساری بچے تو یوکرین پارے, یہ کہا جاتا ہے کہ سال کی خوشی نہ مناؤ کیونکہ وہاں بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ مذہب کی وجہ سے کر رہے ہیں نا, فلسطینیوں کو مذہب سے ہٹ کے تو نہیں کر رہے آپ لوگ. جب مذہب کی بات آئے گی تو میں کہوں گا کہ مذہب کی ہماری سب سے بڑی, اب بائبل بھی کر دی, قرآن کو بھی آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے, جھوٹ ہے, بھی غلط ہے, قرآن پہ تو بلیو ہے نا آپ کا, تو میں قرآن کے ریفرنس پہ پیش کرتا ہوں تو تب کہتے ہیں کہ مذہبی مقدمہ نہ بناؤ, یہ مذہب سے ہٹ کے بات کرو. قرآن کی جگہ لکھا ہوا ہے کہ میں وہ سارے ریفرنس پیش کر چکا ہوا ہوں, پچھلی ہو چکا ہے کہ میں یہ ابھی ایسا یا تو اسٹاپ کر دیتے ہیں, میں نکال کے ریفرنس آپ کو دکھائی دیے دیتا ہوں یا مجھے کہہ دیں اس کو اتنا گیپ چھوڑ دیں, میں آپ کو نا سارے ریفرنس دکھا دوں گا. صحیح. قوم ادخل فی الارض المقدس کتب اللہ لکم, اس ارض مقدس میں داخل اللہ نے تمہارے نام لکھ واضح کر دی گئی ہے کہ جو تنازع بھی کر دی ہے. یہ دیکھیں میں پیش کروں تو میں سر وہ 2023 کے لیے تھا, ہمیشہ کے لیے تھا. اچھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, میں یہ آپ کی انٹرپریٹیشن مت بھی جہاں سے بات کر رہا ہوں, نہیں, یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ میں وہ سارے ریفرنس میں یہ کہا گیا. نہیں جی, میں کہہ رہا ہوں کہ مت بھی ایک پہلی بات, دوسری بات ایک اور دن میں نہیں, بات قرآن انہیں کے زمانے میں نازل ہو رہا, انہیں کے اوپر ڈالتے ہی دیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب مسجد اقصی اس وقت جب یہ آیت نازل, آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکی دور تھا, اس وقت تک حضرت نے کوئی مسجد کہیں نہیں بنائی, نہ آپ کے صحابہ نے کوئی مدینہ میں جا کے مسجد بنائی یا مسجد قبلہ وہ قبلہ تین بنائی یا مسجد قباء بنائی. یہی کہا جاتا ہے نا پہلی, یہ جو مسجد اقصی کہا گیا ہے کہ احتراماً کہا گیا ہے ہیکل سلیمانی کو, کیونکہ قرآن نے پچھلے تمام بڑے احترام کا پیش کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ مطلب جیسے کوئی بیگانے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ بنی. قرآن نے سب کا احترام رکھا ہے, ان کی عبادت گاہوں کا بھی احترام رکھا ہے. یہ ہیکل سلیمانی ہی تھا, اس سے قبضے کی یا ملکیت کی اصلیت نہیں بدل جاتی کہ اگر میں کسی کا احترام کرتے, ہم لوگ مسلمان احترام کرتے ہیں, یہ قرآن احترام کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ ان سے قبضہ چھیننے کی بات کر رہا ہے. آپ نے وہ, میں نے اس دن آپ کو یہ بھی بیان کیا تھا کہ سیدنا عمر فاروق جب گئے تھے یروشلم, تو انہوں نے جب وہ وعدہ کیا تو ان کی عبادت گاہ میں نماز کا ٹائم ہو گیا, تو ساری میں نے بات تو آپ کو سنائی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین عمر آپ یہی نماز پڑھ دیں, یہ بھی خدا کا گھر ہے. انہوں نے کہا میرے لیے مقدس ہے, میں احترام ہے, کوئی ادھر نہیں ہے اس میں نماز پڑھ, لیکن مجھے ایک خوف ہے کل کو میرا بہانہ ڈال کے کہ عمر یہ نماز پڑھی تھی, مسلمان کہیں آپ کی اس مقدس مقام پہ قبضہ نہ کر لیں. آپ اندازہ کریں کہ عام بات ہے. اور پھر انہوں نے نکل کے باہر جب فاصلے پہ جا کے جہاں پڑھی, وہاں آج بھی مسجد عمر بن خطاب موجود ہے, اس وقت بھی موجود ہے. لوگ یروشلم کو پڑھتے پڑھاتے باتیں کرتے ہیں لیکن حقائق کو نہیں جانتے ہوتے. اچھا سر, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, اب اگر ہم یہ جو آپ ہسٹری پر ہم نے پہلے بھی بات کی, ابھی بھی بات کی ہے, یہ شاید اس میں بھی ہمارا اور آپ کا موقف ہے وہ الگ ہو سکتا ہے. آپ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے, خدا کیا کہتا ہے, شاید کسی اور کی اور انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت بابر صاحب نہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے, میں انٹرپریٹیشن کر ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں آپ اس انٹرویو کو ایسے کر دیتے ہیں, پھر اور چیزیں بے شک کر لیں, میں نا سارے ریفرنس ود سورہ آیت اور الفاظ تک نکال کے رکھوں گا آپ کے سامنے, بالکل کلیئر کٹ الفاظ ہے, کوئی اس میں انٹرپریٹیشن والی بات ہی نہیں. سر آپ نے جو ایک آیت ہم نے جس میں نہ ماننا ہو, جس کو نہیں ماننا ہوتا, ہم یہ چیزیں اس طرح کی تب لاتے ہیں. میں کہتا ہوں کلیئر کٹ الفاظ ہے. کوئی میری ایک دن میری بات سنیں, کسی سے میری بحث ہو رہی تھی کہ نہیں جی جو قرآن میں لکھا ہے نا لفظ لفظ ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. لفظ وہ کیا اس کو بولتے ہیں, لٹرلی ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, آ جاتے ہیں. قرآن میں آدھا لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ آؤ حج کرنے مکے, آؤ حج کرنے خوبصورت اونٹوں پہ بیٹھ کر. یہ الفاظ ہے, آپ سن لیں ذرا, خوبصورت اونٹوں پہ. تو اس نے کہا جی وہ خوبصورت کے ساتھ ناتوان بھی لکھا ہوا ہے. میں نے کہا نہ قرآن کا کام خراب کرو, اگر ناتوان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمزور اونٹوں پہ بیٹھ, ٹھیک ہے, کمزور اونٹوں پہ بیٹھ کے لاہور سے نکلی, آپ بلوچستان تک جب جائیں گے نا تو اونٹ ویسے ہی مر جائے, کمزور جو ہوگا. تو اب اگر قرآن کے لفظوں پہ چلنا ہے تو پھر اس میں تو یہ میں نے کہا کوئی نہیں لکھا ہوا جہاز پہ ہو, جہاز بحری جہاز پہ ہو, یا اس میں لکھا ہوا ہے کہ خوبصورت اونٹوں پہ بیٹھ کے اب جائے نا کوئی عمل کرے لٹرلی. یہ بابر کئی باتیں جہاں ان کا مطلب نہیں نا چل پاتا وہاں اور کر دیں گے, انٹرپریٹیشن کا لفظ دے دیں گے, جہاں نہیں چلے گا وہاں چھوڑ دیں گے, کہیں گے لفظ کو پکڑو جی لفظ کو. اب تو شاید میں
کچھ نہ کہیں. شاید میں اپنی بات صحیح سے رکھ نہیں پایا آپ کے سامنے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ لفظ ٹو لفظ ہم ایک چیز ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اب وہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے، لیکن کوئی اور کلیرک ہمیں بتا رہا ہوگا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو ہر کسی کی الگ الگ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ہے. یہ میں نے بات دیکھو وہ تو ہم جس چیز کو نہیں میں نے لوگوں نے ماننا ہو تو اس کو ایسے کریں گے، اس کو الجھاؤ میں ڈال دیں گے. لیکن یہ کہ ویسے اس گنہگار نے، ناچیز نے، درویش نے پوری محنت کر کے آج سے کوئی 20-25 برس پہلے یہ ساری چیزیں لکھی تھی، اور اب ان کو پوسٹوں کی صورت میں بھی ان کو یہاں پیسٹ لگا دیا ہے. نئے پوائنٹ میں ایک تو یہ کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو اتنی کچھ جہالت ہے بابر، اتنی کچھ جہالت ہے مسلمانوں میں، اتنی کچھ جہالت ہے، میں کیا بتاؤں. ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے. مجھے ایک بندہ بحث کر رہا تھا، پڑھا لکھا چنگا پلا ماسٹر کیا فلان، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے مراد یہ فلسطینی ہے، نبیوں کی اولاد فلسطینی. یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے فلسطینی بیک گراؤنڈ کیا ہے، فلسطین کون سا علاقہ تھا چھوٹا سا، اور ان کی بیک گراؤنڈ یونانی نسل ہے. انہوں نے کب اسلام قبول کیا، کیسے کیا، اور کون سا اسلام. یار یہ ساری کیا وہ چیز ہی بات ہی ہو رہا ہے. بھائی بنی اسرائیل ایک اسپیشل قوم ہے، قرآن نے بھی اس کو مانا ہے کہ اسپیشل اسٹیٹس ایسی لمبی چوڑی، مطلب وہ ایک پوری سلسلہ ہے پیغمبروں کا، نبیوں کا، سارے. بلکہ جتنی میں آپ کو صحیح بتاؤں، پرافٹ روڈ کی ساری کی ساری ہسٹری بنی اسرائیل سے منسلک ہے. باقی آپ مجھے بتا دیں، اتنا بڑا آسٹریلیا تھا، یورپ تھا، امریکہ تھا، کوئی نبی کبھی کسی کا نام سنا ہے؟ اب کوئی مجھے بتایا امریکہ میں کون سا نبی آیا، مجھے بتایا یورپ میں کون سا نبی آیا. یہ صدیوں سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، اسی طرح ادھر آپ آ جائیں، رشیا میں آ جائیں، ادھر آپ آگے چائنا میں آ جائیں، جاپان میں آ جائیں، انڈیا میں آ جائیں، مجھے بتائیں کون سا نبی ہے. بات یہ کہ یہ ساری پرافٹ روڈ کی جتنی بھی، میں بڑے نپے تلے الفاظ ہی بولوں، ساری کی ساری بنی اسرائیل سے، یعنی یہ ابراہیمی مذہب یہودیت کا ہی ایک ایکسٹینشن میں سمجھتا ہوں. یعنی وہی چیز ہے، وہی کتابیں، وہی واقع. قرآن میں سارے واقعات جتنے ہیں وہ بنی اسرائیل کے واقعات، ان کے نبیوں کے واقعات ہیں، ان کے حوالوں سے ہیں. لوگوں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں. لوگ بس نا اتنی چاہتے، میں کیا بتاؤں آپ. حقیقت سر اتنی کو کچھ لوگوں کو، ہمارے عامت المسلمین کو یہ ہے کہ چاہیے ٹھپا لگاؤ جی مسلمان، باقی جو ہے وہ سب کافر. مطلب ان کو بریکی کے ساتھ یہ بند کرنی نہیں آتی کس کا کیا مقام ہے. اہل کتاب کہا گیا ہے تو اہل کتاب سے مراد کون ہے، اہل کتاب کی کیا اہمیت ہے، کہ مطلب کی بات بتائیں گے جو ان کے مطلب. اب دیکھ آپ اندازہ کریں لوگوں کی جہالت کا. یہاں مولوی صاحبان فتوے کر رہے ہیں کہ یہ کرسمس منانا تو حرام ہے. جب وہ جوڑیں گے جی وہ چونکہ بیٹا سمجھتے ہیں، بیٹے کا کنسپٹ بالکل اور بات ہے. بیٹے سب خدا کے، الخلق و عیال اللہ، سب خدا کے بچے ہیں. بچوں ان معنوں میں دیکھا جا سکتا ہے. اور قرآن شریف میں لکھا ہے سلام علیہ یوم الولدت. میں نے وہ دن سنایا تھا یوم الولدت کی قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں. یوم ولدت میں نے یوم پیدائش، یوم میلاد، ولدت میلاد، یوم. اگر وہ نبی تو تھے نا. اب میں اگر لکھوں یوم میلاد نبی ہے تو کرسمس کا یہ ترجمہ کر رہا ہے. اب یہ قرآن سے کر رہا ہوں. اب ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ان باتوں کا. اور اس پہ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اسلام ہے وہ دن جس دن وہ پیدا ہوا. یہ کہتے ہیں اس دن کو مبارک نہ کہو. قرآن کہہ رہے مبارک ہے. اسلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام علیکم تو نہیں ہوتا نا. اسلام کا مطلب مبارک دن نہیں ہوتا ہے نا. اچھا سر، وہ قرآن جس کو مبارک کہہ رہا ہے. ہماری اتنی جہالت ہے بابر، اتنی جہالت ہے. یہ کہیں گے انہیں جی نہیں، مطلب نہیں جی نہیں، اتنا لوگ اصل اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے مسلمانوں کا. ایک بات، مجھے اصل اسلام کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں وہ علیحدہ میں کروں گا، لیکن کم از کم یہ جو مسلمانی چلی پھر رہی ہے نا، اتنا بوجھ اٹھائے ٹنوں کے حساب سے، یہ خالی ہے. ان کو تو اپنی کتاب کا نہیں پتا، دوسروں کی کتابوں کو کہاں میں پڑھنا ہے. سر آپ خود کو زائنسٹ کہتے ہیں. میں خود کو انسان کہتا ہوں. نہیں، جو زائنزم کا نظریہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. کیا نظریہ ہے زائنزم کا؟ سر اب یہ تو میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ مجھے میں بتا رہا ہوں، میں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ جو آپ بول رہے ہیں نظریہ کیا ہے مجھے بتا دیں. میں اگر وہ بنی اسرائیل کے مطابق ہوا تو میں کیا. اچھا سر دیکھیں، مسلمانوں کے لیے ٹرم جو استعمال ہوئی ہے نا، آل محمد کی ہوئی ہے. وہ بھی آل محمد مراد، میری بات سن لیں، آل محمد سے مراد سنت الجماعت کچھ اور سمجھتے ہیں، اہل تشیع کچھ اور سمجھتے. آپ ان کے سامنے بات کریں آل محمد، وہ لڑ پڑیں گے. اگر آپ نے اب سیدہ عائشہ کو بھی اس میں شامل کیا نا آل محمد میں، وہ کہیں گے آل محمد سے مراد ہے حضرت محمد کی فاطمہ سے جو اولاد ہے وہ ہے. تو یہ اس میں بھی بڑے اللہ کے میں درود شریف میں کھایا گیا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آگے کیا ہے بلا وہ پڑھ آپ پڑھ. ٹھیک. اچھا سر اس کو صحیح ہے وہ آل ابراہیم آتا ہے. سر اس کو تھوڑا سا میں گھما کر آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جو یہودیوں کو 1948 کے اندر زمین ملی وہ صحیح ملی؟ تو کمال ہے اتنی وہ بحث کرنے کے بعد سب کا بندہ تھا کہ نہیں، آپ میں نے کہا کہ جو ان
ان کو ملی تھی زمین یہاں پر ملی تھی، جس جگہ ملی ہے، جو زائنزم کا ایک پراپر نظریہ ہے وہ صحیح ملی، اسی جگہ پہ ملنی چاہیے. میں چونکہ ایک مذہبی یا ایک مولوی کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں تورات میں، زبور میں اور انجیل میں ہوئی اور جن کی تصدیق قرآن نے کر، ٹھیک ہے، اگر میں مسلمانی کی روح سے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو تو بہت پہلے ملنی چاہیے تھی، ساری ملنی چاہیے، جو ارض مقدسہ تھی وہ ساری کی ساری ان کو ملنی چاہیے تھی، باقی رہ گئے دوسرے لوگ. دیکھیں میم ایک بات ہے کہ سر میں اتمام حجت کے لیے پوچھ رہا تھا، میں اتمام حجت کے لیے آپ سے پوچھ رہا تھا. زائنسٹ کہتے بھی اس سے ہی ہے جو 1948 میں جو ان کو زمین ملی اور اس سے پہلے کا جو ان کی ساری اسٹرگل تھی اس کی سپورٹ کرتا ہے. تو سر جو مذہب کے نام پر ملک بنتے ہیں مطلب کہ وہ بھی صحیح ہے، اسرائیل بھی بنا، پاکستان بھی بنا، دونوں صحیح. مذہب کے نام پہ وہ صرف مذہب کا نہیں مسئلہ ہے. دیکھیں اس بنی اسرائیل کے ایک اور ایشو بھی لوگوں کو نہیں توجہ دیتے، وہ اس کو کہہ دیں گے جی وہ مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے. مطلب کیا، وہ قوم کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ قوم میں نسلیت ہوتی، سب سے پہلی چیز تو نسلیت ہوتی ہے کسی بھی قوم میں. تو آپ کس قوم سے ہیں؟ آپ ارائی ہیں، جٹ ہیں، راجپوت ہیں، سید ہیں. یہ سید قوم ہے نا، یہ قوم کا جو کنسپٹ ہے نا نسلی، یہ سب سے بڑھ کے ہے. وہ نسلی طور پر ایک قوم ہے. پہلی قومیت کو، مذہب کو اگر چھوڑ بھی دینا، ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ نسلاً بنی اسرائیل جو ہے وہ نسلی قوم ہے. یعنی آپ اگر قبول کر لیتے ہیں جھوٹ کی مذہب کو تو آپ بنی اسرائیل کا فرد نہیں بن سکتے، کیونکہ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اولاد اسرائیل کی. وہ اسرائیل جو ہے نا، وہ قومیت کا ان کی شناخت جو ہے وہ نسلی طور پہ مستحکم. یہ مذہبی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے. اور بیک گراؤنڈ تو مذہبی ہے، ان کی جو پوری بیک گراؤنڈ ہے وہ ساری کی ساری میں جا کے دیکھنا چاہیے. یہ سمپل کہہ دینا وہ جی مذہب کے نام پہ حسد بن کی بالکل غلط بات ہے. اور جو لوگ مذہب پہ یقین رکھتے ہیں، آپ پتہ نہیں رکھتے یا آپ لوگ رکھتے ہیں نہیں رکھتے، مذہب جو سارے مذہب جو پڑھیں گے کرسچن جو رکھتے ہیں وہ بھی ان کو مانتے ہیں. اور قدیمی باشندے ہوتے ہیں، اگر میں ان کا رائٹ مانتا ہوں تو جو وہاں رہ رہے تھے ان کا میں کیوں انکار کروں گا، لیکن کچھ رہنے کے اسلوب بھی ہوتے ہیں. اب آپ دوسروں کے گھروں پہ حملے کریں جس طرح کے 7 اکتوبر کو ہوا ہے، ان کو بچے ماریں، تو وہ کیسے آپ کو اپنا شہری بنائے؟ شہری بننا ہے تو اس کے لیے وہی، اب اسرائیل کے اندر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، کوئی 30 لاکھ سے اوپر مسلمان رہ رہے ہیں، عرب مسلمان اسرائیل کے اندر اس وقت بھی ان کے شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. ان کی مسجدیں بھی ہیں، وہ سارے وہاں اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اور یروشلم میں نہیں بلکہ تل ابیب میں بھی، حیفا میں بھی، جو ان کے بڑے بڑے جتنے شہر ہیں آپ ساری کی ہسٹری پڑھیں، ان کے اندر اس وقت مسجدیں موجود ہیں، مسلمان رہتے ہیں. کوئی ان کو مذہبی آزادی پہ، تبلیغ پہ، کسی عبادت پہ کوئی بندش نہیں ہے. جو کہ یہاں میرا خیال اگر یہودی رہتے ہو نا کسی مسلم کنٹری میں تو ایسے ہوں گے، ان کی زندگیاں آرام بنی ہوگی، اور ایسے خوف میں ہوں گے پتہ نہیں کب ہمیں مسلمان مار ڈالیں. اور ایسا نہیں ہے، واقعی ہوئے ہیں. اگر آپ نہیں تفصیل پڑھیں نا، عرب ملکوں میں کتنے کتنے یہودی تھے، وہ سارے خوف کے مارے نکل گئے. یہاں انڈیا، پاکستان، یہ ہمارے باقی ایران، یہ باقی ملکوں میں بھی ایک زمانے میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد تھی، نکل گئے. آپ نے اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے نکل گئے. کہیں مجھے پوچھے سر، ایران میں آج بھی بہت سارے یہودی رہتے ہیں اور بالکل ایزی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں بہت تھوڑے ہو گئے ہیں. ایک زمانے میں بہت ہے، اب تو شاید میرا خیال ہے کہ چند ہزاروں میں اب وہ نہیں حیثیت ہے. نکل گئے ہیں بھی خوف کے بارے میں، اور نکلتے جا رہے ہیں لوگ. جو حالات ہو رہے ہیں تو وہاں انشاءاللہ جس طرح باقی کنٹریز خالی ہوئے نا، آپ کو میں تفصیل فراہم کر سکتا ہوں کتنے ہزاروں تھے، کتنے لاکھوں تھے، کہاں کتنے تھے، سب بھاگ گئے. جہاں مسلمان کنٹریز ہیں ان کو بھاگنا پڑا ہے. مجھے آپ بتائیں، یہاں یہودی رہ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، تو آپ کو معلوم ہے ان کا کیا کس طرح وہ جیتے؟ وہ مرے سے زیادہ بری حالت میں ہوتے. سر میں ایز اے سیکولر ہی آپ سے اگر بات کروں تو آپ جس طرح کا انالیسس کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ ہے، کیونکہ آپ دو ایسے لوگوں کو کہیں کہ ایک طرف نیوکلیئر آرم اسٹیٹ ہے مکمل طور پر، پورا جتھا ہے ان کا جو لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور دوسری طرف فلسطین کے 2 ملین لوگ ہیں جن میں سے 1 ملین جو ہے وہ 18 سال ہیں. ہم کیا کچھ ہو رہا ہے، 20,000 لوگ بھی مر، اور غزہ کے اندر وہ جو ایک قید خانے کے اندر رہ رہے ہیں ان غزہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ فلسطین کو جو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط. تو یہ میرے خیال میں یہ معاملہ ہے نہیں جتنا. میں فلسطین کو غلط نہیں کہہ رہا بابا صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ حماس غلط ہے. حماس نے فلسطینیوں کو بھی برباد کیا ہے. ان بچوں کے قاتل میں حماس کو کہتا ہوں. حماس نے بہت ہی گھٹیا رول، کیونکہ وہ آپ حماس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھیں، گوگل پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں 1987 میں یہ بنی تھی، کیسے بنی تھی، کیا ان کا ٹارگٹ تھا، کیا ملک تھا، کیا پروگرام تھا، کیا اچیو کرنا چاہتے تھے، وہ آپ دیکھ لیں. وہ تو ان کی تو یہ حالت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ریور سے سی فلسطین فری. ٹھیک ہے، اس کا مطلب سمجھے کیا ہے؟ کہنے کو تو عام بات ہے نا، ریور سے فرام ریور ٹو سی فلسطین
فلسطین فری، مطلب کہ یہ سارے کا سارا فلسطین ہے. ہم اس یہ آپ کو معلوم ہے جارڈن کا جو ریور ہے اس سے لے کے آگے ریور تک سی تک یہ اسی میں اسرائیل ہے. وہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا صفایا کر دیں گے. یہ نہیں ہم اس کا وجود نہیں مانتے ہیں، یہ سوچ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک مولانا صاحب نے پچھلے دنوں ایک فتویٰ بھی دیا تھا کہ 2 اسٹیٹ کی، ابھی آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہ بھی تو یہی تھی نا کہ 2 اسٹیٹ کی بات ہی نہ کرو، وہ صرف یہودیوں کا وجود. اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہودیوں کا ناپاک وجود، وہ انلیگل بچہ، بوسٹر کا حرامی، جو لفظ بولے جاتے ہیں، نسور، اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے سمندر میں. یہ ہے احساسات. جب کسی قوم کے لیے آپ اس طرح کے احساسات بولیں گے تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا وہ بھول کھلیں گے محبتوں کے وہاں؟ یہ چیزیں نہیں اس طرح ہوتی. اگر آپ نے زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ تو دوسروں کو بھی عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دینا ہوگا، دوسروں کے وجود کو ماننا ہوگا، اس کا احترام کرنا ہوگا. آپ نے کس خوشی میں اپنے پاسپورٹ پہ لکھ رکھا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے پاسپورٹ کا آمد نہیں ہے؟ کیوں لکھ رکھا ہے؟ کیا یہ انسانیت کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ قرآن پہ تو جوز کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو دے رہے ہیں، اور پھر جوز کے بارے میں سارے پروفٹ اٹھ کا ویسے ہی ایک لگاؤ پیدا، بندہ جو اسلام کو ماننے والے نا اس کو ویسے ہی ابراہیم اور ابراہیم کے بچوں سے لگاؤ ہوگا. سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف، ان کی کہانیاں، ان کے نام پہ ہم نام رکھتے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کے ابا کو آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کرے، آپ کے ابا کو خوشی ہوگی؟ اس سے کبھی خوشی نہیں ہوگی. جن کے بچوں کے ساتھ آپ ظلم کریں، آپ وہ نبیوں کی ذات کے ساتھ یہ ظلم کرتے، آپ کو تو سینہ دہل جانا چاہیے. آپ ان کے بارے میں اتنے برے عزائم رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاسپورٹ پہ یہ لکھ رکھا ہے کہ ہم نے اولاد یعقوب کو ہم نے ان کا رائٹ نہیں ملنے دینا ہے، ان کا وجود بھی ہم مانتے ہیں. کیوں نہیں ہم مانتے؟ ان کا کیا گناہ کیا انہوں نے؟ وہ کیا ان کی یہ سلطنت وہاں قائم، کیا صدیوں کا ان کا تعلق نہیں اس خطے کے ساتھ؟ کیا ان کا مقدس مقام جیسے آپ کا خانہ کعبہ مکہ آپ کے لیے، ان کے لیے یروشلم مکہ ہے؟ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ کیا یہ اس بات کو جتنی مقدس کتابیں سب میں یہ بات تکرار کے ساتھ ہی بیان کہ ان کے لیے جوز کے لیے یہ یروشلم کی کیا سجیت ہے بیت المقدس؟ یار یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آپ کے خانے کعبے کی ہماری بات آ جائے. میں کہتا ہوں کوئی ہم لوگوں کی ہم وہ کیا کہتے ہیں گلے کاٹ دیں، ظلم خون بہا دیں اگر مکے کے اوپر کوئی. ان کا حوصلہ آپ دیکھیں. چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا وہ جو گنبد سکرا بولتے ہیں نا، آپ سکرا چٹان کو کہتے ہیں، راک جو ہے نا، راک اصل میں وہ ہے. دیکھیں مارٹن ایک اور مغالطہ ہے بڑا مسلمانوں میں. مسجد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بڑا اونچی لمبی چوڑا کوئی اسٹرکچر بنایا ہو. کوئی زمین جہاں کوئی اینٹ بھی نہ رکھی ہو، آپ اس کو قرار دے دیں یہ مسجد ہے تو وہ مسجد ہی ہوتی ہے. وہ راک جو ہے نا، راک وہ بنیادی وہ چیز تھی جس کے اوپر تابوت سکینہ بھی رکھا جاتا تھا، جو قربان گاہ بھی تھی ان کے نبیوں کی. اور وہ راک کے اوپر ہی یہ عبد الملک بن مروان کا نام سنا ہوگا آپ. جی جی بالکل. یہ جو مسجد بنی بھی نا، جس کو ہم مسجد اقصیٰ بولتے ہیں، لوگوں کو تحقیق ہی کوئی نہیں. آپ اس کی ریسرچ کریں. یہ مسجد اقصیٰ وہ سلیمان پیغمبر والی جگہ پہ نہیں بنی تھی. یہ بھی ایک ہے وہ جو گنبد بنا ہے نا، وہ اس راک کے اوپر بنا ہوا ہے. اچھا اس کی بھی ضرورت کیوں پیش آئی میں بھی واضح کر چکا ہوں. یہ اس مسجد کا اصل نام ہے مروانی مسجد، کیونکہ مروان کا بیٹا تھا عبد الملک نے یہ بنوائی تھی. اور اس کے بعد یہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مکمل ہوئی. کیونکہ اچھا یہ شروع میں مروانی مسجد تھی، پھر یہ زلزلے ہیں کئی بار ٹوٹی بھی ہے اور نئے سرے سے بنی ہے. اب کا سٹرکچر جو ہے یہ وہ ایجپٹ کے جو تھے، آپ نے پڑھا ہوگا ایوبی، صلاح الدین ایوبی کے جو آلات، یہ ان کے دور میں یہ بعد میں سٹرکچر ہے جو بنا. اس میں بھی بعد میں تبدیلیاں ہوئی. مقصد یہ کہنے کا عام مسلمان کو خدا کی قسم میں دکھی ہو جاتا ہوں یہ سن کے، کخ نہیں پتا کہ مسجد کی ہسٹری کیا ہے. مسجد اقصیٰ قرآن نے کس کو کہا ہے، یہ موجودہ مروانی مسجد کی کیا سجیت ہے. اور حالت یہ ہے کہ جو کہ اصل والی بار جو اس کو اپنا کعبہ، ہم نے تو کعبہ نہیں مانا اپنا. دیکھیں نا آپ کو یہ، اب مجھے تھوڑی بات کاری لینے دیں. ہم نے تو اپنا قبلہ یہاں دعائی ڈالی ہوئی ہے. خاص طور سے یہ جو حماس جیسے گروپ میں نا ہر وقت قبلہ اول کی گردان ہے. حالانکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ قرآن نے قبلہ اول جو ہے وہ مسجد حرام کو کہا جو مکے میں ہے. ان کے لفظ موجود ہیں کہ قبلہ اول کا یہ اول بیتا کے لفظ آئے بے بکہ. صحیح ہے. سیکنڈ بات، ہولی پرافٹ نے چونکہ قرآن تمام نبیوں کا بہت ریگارڈ کیا ہوا ہے، مسلمانوں نے کخ نہیں سیکھا اپنے نبی سے. انہوں نے اتنا احترام کیا کہ جوز کے ساتھ اتنی ہمانگی دکھائی. آپ اندازہ کریں وہ 10ویں جب آئے نا مدینہ، 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا جی یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تھے اپنے وطن جانے کے لیے کنعان میں، تو اس خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں کہ ان کو مکتی ملی. تو پرافٹ نے کہا موسیٰ پہ، اچھا موسیٰ کا تو ہم بھی بہت احترام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے یہ روزہ، اور بلکہ ہمیں زیادہ رکھیں گے. نومی کا بھی کہا اپنے لوگوں کو، کہا آپ لوگ نومی کا بھی رکھا کرو، یعنی اور احترام ہم کرتے ہیں کہ موسیٰ محمد سے بڑھ کے ہیں. تو آپ نے اپنے مسلمان کو سمجھایا کہ ایسے بات تو، ہاں موسیٰ
کا رتبہ بہت اونچا ہے. سیدنا ابراہیم کی بات ہوئی, کسی نے کہہ دیا آپ کو خیر البریہ میں سے بہترین, تو فرمایا ایسے مت کو, مخلوق میں سے بہترین جو ہے نا خیر البریہ وہ ابراہیم علیہ السلام. میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں سیکھا, اپنے آقا کے سے بھی کچھ سبق نہیں لیا. سر ایک بات میں کروں گا کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے میں سوال کرنے والی جگہ پر بیٹھا ہوں تو میرا وہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کروں, لیکن آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس میں سے شاید میرے خیال میں ہر ایک پر جو ہے وہ پوری بات ہو سکتی ہے. آپ نے جیسا کہ 9ویں محرم کا آپ نے کہا کہ انہوں نے روزہ رکھا, تو انہوں نے اس وجہ سے رکھا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ وہ شبہ نہ ہو جائے, تشبیہ ان کے ساتھ نہ ہو یہودیوں کے ساتھ. تو مطلب وہ یہودیوں کو بہت کہ ہم نے ان کی وجہ سے رکھا ہے, بلکہ ان کے 9ویں کا بھی رکھو 10ویں کو, تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ ہماری نہ ہو, ہم ان کے ساتھ اب آپ نے سوال اٹھایا نا, مجھے اس کا بھی جواب دے لینے دیں, میں دیتا ہوں آپ کو جواب. جی جی یہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو نظریاتی کونسل کا ایک میگزین ہے, مسند ان کی طرف سے چھپتا ہے اتحاد, اس پہ وہ شائع ہوا تھا. وہ نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے ڈاکٹر خالد, انہوں نے خصوصی طور پہ مجھے کہا کہ وہ اس میں چھاپا تھا. اس میں مسئلہ بحث چل رہی تھی مسلم شخص کے حوالے سے, تو میں نے اس میں لکھا کہ دیکھیں دو بحث کلید شخص پہ آئیڈینٹی پہ نہیں ہونی چاہیے, اشتراک کے پہ ہونی چاہیے. ایک ایشو ہے تشخص کا, مسلم تشخص آئیڈینٹی, ایک ہے مسلم کوآرڈینیشن, اشتراک, دوسروں کے ساتھ مل جل کے چلنا رہنا. آج مسلمانوں کو ضرورت ہے مل کے کوآرڈینیشن, اشتراک. پروفٹ کے زمانے میں چونکہ مذہب تشکیل پا رہا تھا, اس لیے تشخص کو تھوڑا واضح کرنا بنتا تھا, سمجھ آتی تھی کہ بھئی تاکہ یہ الگ لگے کہ ایک مذہب جو ہے یہ اٹھان ہو رہی ہے. لیکن آج جناب نے اس کے باوجود ان کی اتنی چیزیں اپنائی, اڈاپٹ کی, صرف واضح کرنے کے لیے تاکہ یہ نہ لگے کہ مکسنگ نہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ یہ تشخص کو کے لیے آپ 9ویں کو بھی داخل لیں, لیکن یہ بات ہے کہ ہم اس تم سے پیچھے نہیں ہیں موسیٰ کی محبت اور قدر میں. یہ آپ نے فرمایا ہم بات چڑھ کے محبت رکھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات آپ نے دیکھے, اگر اس بات پہ آئیں گے تو آپ کو میں دوسری بات پہ لے آؤں گا, جس میں پروفٹ نے جب میثاق مدینہ, جس کا ہم بہت حوالہ دیتے ہیں, میں نے طاہر قادری کا انٹرویو کیا, میں نے کہا کہ حضرت نے جو وعدے کیے ہیں کیا ان کی آج بھی کوئی افادیت ہے کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, ان کی ہر چیز قیامت تک کے لیے ہے. میں نے کہا اگر قیامت تک کے لیے ہے تو اس میں پروفٹ نے جو میثاق مدینہ ہے, آپ جتنی سیرت کی کتابیں ہیں, ابن اسحاق کو پڑھ لیں, سیرت ابن شام کو پڑھ لیں, بخاری کی حدیثوں کو پڑھ لیں, مسلم کو پڑھ لیں, میثاق مدینہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. بلکہ سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب میں یہ موجود ہے. اس میں یہ الفاظ واضح لکھے ہیں کہ مسلمان اور امت وعدہ ہوں گے. یہ لفظ امت وعدہ کے نہ ہو تو میں مجرم. امت وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ ون نیشن ہماری قوم ہے. ہم تو جلدی سے دوڑ پڑتے ہیں نا کہ وہ جی ہمارا تشخص خراب نہ ہوتا ہے, جہاں نہیں تشخص کا اشتراک کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں, وہ پیش ہی نہیں کی جاتی ہیں. سر آپ یہ مانیں گے کہ وہ ہم ایک قوم, آج کیا یہ مانیں گے آپ یہود اور ہم ایک قوم ہے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے آپ. نہیں بھائی مانتے. اب وہ آپ ہی جو چاہتے ہیں جو حماس جیسے گروپوں کو وہاں کوئی حیثیت نہ ہوتی ٹکے کی ان کی, وہ جو بات پھوڑتے ہیں, ان کے بچوں کو مارتے ہیں. اچھا ہمارا میڈیا بھی اتنا ظالم ہے, یہودیوں کے بچے جب مرتے ہیں یا وہ صاف سونگ جاتا ہے, کوئی نہیں بتائے گا. دوسرا اچھا اعداد و شمار بھی وہ حماس والے جو چاہتے ہیں دیتے ہیں, کسی نے نہ تو کاؤنٹ کیا ہوتا نہ پتا ہوتا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس میں ون سائیڈڈ جو مادی پروپیگنڈا یہاں ہوتا تھا نا, جب وہ افغانستان میں مجاہدین روسیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے, تو وہ اخبار والوں کو کہتے تھے آج ہم نے 500 روسی مار دیے. وہ کہتے تھے کچھ زیادہ تو نہیں بتا رہے, کہتے تھے اچھا چلو تم 400 کر. پھر اس کا ایسا دفعہ وہ 300 200 پہ بھی آ جاتے تھے. مجھے وہ واقعات اس کی رپورٹنگ کے مجھے یاد ہے. یعنی سر وہاں کئی دفعہ انہوں نے لمبی موٹی فگر بولتے تھے, ہوتے ہوتے نا 500 سے 50 پہ آ جاتے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں میری جان. یہ کیا بتاؤں آپ کو سر, وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کوریج کر رہے ہیں, الجزیرہ کے, CNN کے وہ صحافی وہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ الزام کہ حماس اپنی مرضی سے بتاتا ہے, ویسے بھی ایک جی کہاں کر رہے ہیں, کون سی وہاں حماس کا اتنا کڑا کنٹرول ہے, کچھ بھی نہیں وہاں. وہ ان کو مخصوص ایریا میں جانے کی اور وہاں گنتی ہوتی ہے, کوئی باتیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. سر یہ وہاں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیسے کر رہے ہوتے ہیں, کن حالات میں کر رہے ہیں, کیا بندشی ہوتی ہے, کبھی وہ بھی تھوڑا جائزہ لیجیے گا. جو اسلامی دہشت گرد گروپ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر جمہوریت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی, بلکہ یہ لوگ تو جمہوریت کو ویسے ہی غیر اسلامی سسٹم قرار دیتے ہیں. اور یہ وہ بلکہ ایسی حدیثیں بیان کریں گے کہ اسلام کی برتری کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. یقین مانوں, میں آپ کو حدیث سنا دوں, ہماری سہ ستہ میں موجود ہے. 3 موقعوں پہ کہا گیا کہ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے, بلکہ ضروری ہے جھوٹ بولو. اب میں اس میں کیا کہوں, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ دشمن کو غلط اعداد و شمار بتاؤ, یہ بھی اسلام کے اندر بتایا گیا. یا آپ کی نفری کہاں ہے, دشمن کو جھوٹا اور جگہ بتا دو. تو یہ ساری چیزیں مسلمانی جب اس طرح کی شدت والی ہوتی ہے, وہ یہ
چیزیں ایسے بیان کرتے ہیں, کتنی محمد بن سلمان نے کہا تھا حدیثوں میں کتنی ملاوٹ ہوئی ہے, وہ آپ اس کا وہ ذرا سنیے گا کسی وقت جو اس نے ایک انٹرویو میں ساری تفصیل بیان. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں ان پہ کچھ ایسی بات نہیں کہی جا سکتی. میں یہ نہیں کر رہا کہ کچھ نہیں ہوا, وہ ساری تباہی کا دکھ ہے, تکلیف مجھے بھی ہے. بچے میں تو کسی اللہ خدا معاف کرے بلی کے بچوں کو تکلیف نہیں دیکھ سکتا, کسی چڑیا کے بچے کو نہیں دیکھ سکتا, انسان کے بچے یار, میں تو ہیومینٹی پہ یقین رکھنے والا ہوں. کسی انسان کے بچوں کو تکلیف پہنچے, کوئی انسان کوئی لانتی ہوگا جو کہے کہ تکلیف نہیں ہے, کیوں نہیں. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بچوں سے مراد صرف یہ نہ لیا جائے کہ فلانے جو بچے ہیں نا ہمارے بچے, دوسروں کے بچے بھی بچے ہی ہوتے ہیں, جو اس کے معصوم بچے بھی بچے ہی ہیں. ان کے اسکول میں بس جاتی کو بم سے پھوڑ کے یار 70 بچوں کو مار ڈالا جائے یا خبر بھی نہ چھپے. 4 بچے یمن میں جو مرے ہیں بچے نہیں ہیں. میں نے ابھی کالم لکھا, یوکرین میں جو مر رہے ہیں وہ بچے نہیں ہیں. چائنا میں جو نوجوانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, تو جس اذیت کے ساتھ مارے جا رہے ہیں, ان میں تو ہمارا میڈیا مر گیا, خاموش ہے, ختم ہے. ہمارے میڈیا میں کچھ خبر بھی تک نہیں چھپتی ان کی کہ جو سنکیان میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں کیوں نہیں مذمت کی جاتی؟ کبھی جلوس نکلا اس میں؟ مجھے آج تک بتا دے کوئی احتجاجی کالم لکھا گیا ہو, جلوس نکلا ہو, کوئی کسی نے مولوی نے مسجد میں یا ہماری کسی اسلامی جماعت نے کہا ہو کہ سنکیان میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہے نا ہم ان کے خلاف بولیں گے, وہاں جو بچے مر رہے ہیں ہم ان کے خلاف بولیں گے. آخر یہ پک اینڈ چوز کیوں ہے؟ کیوں ہم مطلب کہ ہمیں چیزیں دکھتی ہیں دوسری دکھتی نہیں ہے, یہ زیادتی ہے. اچھا سر, جو اس وقت رویا جا رہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں, اور یہ ایسا نہیں کہ مسلمان بول رہے ہیں بلکہ اندر ایون کے اندر بھی جو لوگ پسند ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے. تو کیا اسرائیل کو یہ جینوسائیڈ بند نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ ساری اسکیم جب شروع ہوئی ہے نا, آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ کوئی ستمبر کے آخری دنوں کی بات ہے جب یو این کا, آپ کو معلوم ہے اجلاس ہوتا ہے عالمی یو این کی جنرل اسمبلی کا, جس میں سارے ملکوں کے سربراہ. آپ میں بنیامین نیتنیاہو کی تقریر تک ایک دن کبھی موقع ملا تو سن لیجئے گا. وہ بڑے خوشی سے بتا رہے تھے کہ اب ہمارا ایک نئی تاریخ شروع ہونے لگی ہے, تو مکہ اور یروشلم ایک دوسرے کے لیے احترام رکھتے ہیں, اور سعودی کراؤن پرنس آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا ایک نئی امن کی فضا ابھرنے لگی تھی. آپ کو مارا جو اور ہوئی تھی. میں سمجھ گیا آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن اس کے اندر جو انہوں نے آپ سمجھ گئے, لوگ سننے والے تھوڑا سا میں مجھے بیان کر دیں. G20 کی جو جس طرح شروع ہوا تھا نا کہ وہ انڈیا سے ہوتے ہوئے آگے ریاض یعنی سعودی عرب سے وہ گزرے گی لائنیں اس کی, اور پھر جارڈن میں جائے گی. جارڈن سے حیفا جو ان کا بندرگاہ ہے اسرائیل کی, بڑی معروف اور بہت سرگرم اور بڑی کاروباری, یورپ تک جہاں سے جاتے ہیں سارے جہاز اور ساتھ یہ وہ ساری یہ باندھا تھا کوریڈور بول رہے تھے کاروباری یا بزنس کی, اور اس میں ظاہر کہ ایک نیا چیپٹر کھلنے لگا تھا امن کا. یہ سارے کو سبوتاج کیوں کیا گیا ہے؟ یہ ساری اسکیم بنی ہے, اور اس میں کہتا ہوں ایک تو ایرانی تو ہے ہی, اس کی ایرانیوں کی چپلس ہے, نفرت ہے, حقارت ہے. وہ ایرانی عوام ان کے بڑے تنگ آئے پڑے, تو جب اپنے تنگ ہوتی نا اندر سے تو وہ چاہتی ہے بیرونی خطرات میں دکھا کے تو وہ ذرا یعنی چالیں چلی جاتی ہیں. یہ ہمیشہ جو غیر مقبول حکومتیں ہوتی ہیں اس طرح کے فیصلے اس لیے بھی لیتی ہیں. نمبر 2 آپ کو بتاؤں, یہ جو کوریڈور بن رہی تھی, یہ آپ کو پتا ہے جو چائنا اور انڈیا ان کی آپس میں جتنی بھی تجارت ہے, اچھی دوستی بھی ہے, تعلق بھی ہے, لیکن اندر سے بہت شدید حریف ہے, اور ان کی آپس میں بڑی چبھن ہے. اب آپ کو معلوم ہے سی پیک جیسے یہ بنا تھا ہمارے گوادر تک چائنا کو یہ چیز بہت لڑ گئی ہے کہ یہ جو بند ہے نیا کوریڈور, ان میں اس کے مفادات کا مسئلہ تھا, کیونکہ وہ افریقہ کے ملکوں کو بھی شامل کر رہا تھا. وہ سارے امریکی بلاد میں چلے گئے, اور سارے یہ ان کا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایران کے ساتھ چائنا کی جو مراسم ہے آج کل وہ اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں. تیسری اور بھی چیز میں بتانی چاہتا ہوں, یہ یوکرین جو جنگ ہو رہی ہے نا, اس کی وجہ سے پوٹن بھی بڑی تنگی میں آیا ہوا تھا. آپ دیکھیں جب سے یہ سارا فساد شروع ہوا ہے وہ پوٹن پہ تنقید بھی بند ہو گئی ہوئی ہے. یوکرین کا مسئلہ پیچھے جا چکا ہے. یوکرین کی جو سرگرم یورپ سے مدد آ رہی تھی وہ بھی بڑی حد تک رک گئی ہے. تو رشیا کو بھی فائدہ پہنچ گیا, چائنا کو بھی فائدہ پہنچ گیا, ایران کا وہ براہ راست فائدہ ہو گیا. اصل نقصان کس کا ہوا؟ اصل نقصان ہوا جو ڈیموکریٹک اپروچ رکھنے والے, ہیومن رائٹس پہ یقین رکھنے والے, یا جو امن سلامتی خطے میں جانے والے ملک ہیں, ان کا نقصان ہوا. جو عرب اتنی تیزی سے اسرائیل کے قریب ہو رہے تھے, آپ کو پتا ہے ان کے جہاز اب سعودی عرب کی فضاؤں سے آسانی کے ساتھ, آزادی کے ساتھ گزر رہے تھے. سب کچھ بین ہو گیا, ہر چیز ٹوٹ گئی, امن کی ساری سڑکیں توڑ دی گئی. یہ ایک گہری سازش عالمی ہوئی ہے, ان لوگوں نے کی ہے. حماس جو ہے وہ تو اس کی گنڈہ گردی ہوتی اس لیے کہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس کو مال غنیمت ملے گا, لوگوں سے پیسے اموال آئیں گے, امدادیں, اور ان کی کیا آمدن ہے؟ حماس کی آمدن ہی یہ ہے. سر آپ نے نیتن یاہو کی بات کی کہ اس نے میری بات پوری نہیں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ پہلے ذہن میں رکھیں پھر آگے چلیں کہ اس میں. جی سر, نیتن یاہو آپ نے جو تذکرہ کیا کہ یو این نیشن میں اس نے جو بھی بات کی, لیکن آپ کو یاد ہے کہ اس نے وہاں پر ایک نقشہ بھی دکھایا. وہ بھائی نقشہ یہ دکھایا تھا, اس نے وہ دکھائی تھی وہ کوریڈور
اور کیسے کیسے گزرے گی عربستان سے اور جارڈن سے ہوتی ہوئی، کس طرح وہ حیفا میں پہنچے گی اور آگے یہ کیسے یورپ کو جائے گی. یہ نقشہ تھا لوگوں نے پاکستانی کے ساتھ بنا کے، میں نے دیکھا ہے وہ نقشہ. سر اس میں بالکل فلسطین دیکھا ہے ہے. یا فلسطین کا مسئلہ چھوڑ دیں، فلسطین کا مسئلہ سر نقشے کے اندر سر کیسے ختم ہے؟ وہ ہزاروں سالوں سے وہاں پر رہ رہے ہیں. فلسطین اب وہاں پر حصہ ہے ہی نہیں. نہیں، پہلے بھی وہ فلسطینی اتھارٹی تھی. وہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے نا وہ محدود ہو چکی ہے. انہوں نے خود دیکھو ایک وعدہ ہوتا ہے میرے آپ کے درمیان. سر ایک منٹ آپ ایسے گزر جائیں گے. مودی اب کہیں پر جاتا ہے اور ایک نقشہ دکھاتا ہے یہاں کا اور اس کے اندر پاکستان ہی نہیں ہوتا تو آپ کا ریئیکشن ہوگا. نہیں یہ بات آج نہ کریں، خدا کے ڈرے. پاکستان کو اہمیت دے رہے ہیں آپ، اس کے ساتھ ایک بات کر نہ کوئی حکومت ہے، نہ سوورنٹی ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ایک جنگجو اور وہ ایک دہشت گردوں کے گروپوں نے استعمال کیا ہے. پہلے یاسر فاتح ساری زندگی دہشت گردی کی. سر میں نے مثال دی، جب اس کو عقل آئی، ہوش آئی الفتح کو، اور انہوں نے پی ایل او نے معاہدے امن کے کر کے اپنے لیے بڑے اپنے لیے تھے، ان کو تو بڑے فائدے ہو رہے تھے. یہ 2 امداد امریکہ کی دے رہا تھا اور یہ ان کو اپنے اچھی خاصی کوئی تقریباً میں چونکہ اس دور میں بھی پڑھتا آ رہا ہوں چیزوں کو باریکی سے، جب یہ معاہدہ ہوا تھا. اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن پہلے شرون پہ بہت دباؤ تھا کہ یہاں سے نہ نکلو، لیکن وہ اس پارٹی نے بھرپور مخالفت کی تھی. لیکن اس نے کہا کہ میں اب عالمی طاقتوں کو زبان دے چکا ہوں کہ میں نے نکلنا ہے. اس نے پتہ ہی وہ کیا ریفرنڈم کرائے طریقے سے. وہ 8,000 کے قریب یہودیوں کے جہاں بڑے عالی شان بلڈنگیں بنی ہوئی، یعنی قلعہ نما ان کے وہ تھے گھر، ان کے وہ سب کچھ چھوڑ کے تو روتے ہوئے میں نے وہ تصویریں دیکھی جس میں یہودی اپنے بچوں کے ساتھ روتے ہوئے نکل رہے تھے. ان کو اچھی خاصی پھر انہوں نے وہ امریکہ نے گرانٹ دینی پڑی، پیسے دیے. مجھے امریکہ پہ بھی ایک گرا ہے، ایک شکایت ہے. اچھا وہ میں کبھی مجھے موقع نہیں ملا کہ میں وہ بیان کر سکوں. جب کرنے لگتا ہوں وہ آگے سے بہت سوال آئے تو وہ رہ جاتی ہے بات. میں اگر اجازت دے تو وہ کہہ دوں بات. جی بات کہہ رہے بڑی کام کی بات ہے اور یہ اتنی 100 باتوں کی ایک بات. میں کہتا ہوں امریکیوں نے اپنی معیشت کے دروازے کیا کہتے ہیں نا کھول دیے کھٹا کٹ جیوز کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. اور اس کی وجہ وہ نے کوئی ہلکا کرسچن بھی ہوگا نا جس نے بائبل کو جو مانتا ہے یا کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، وہ رہ ہی نہیں سکتا جیوز کے ساتھ محبت کیے بغیر، کیونکہ اس کی بڑی کہانی ہے. میں اس میں چلا گیا تو ساری باتیں ادھر چلی جائے گی. میں نے اس میں ایک آرٹیکل بڑا تفصیلی لکھا ہوا ہے، امریکہ کی اسرائیل سے محبت کا راز. سر لوگوں نے ان بیچاروں نے امریکنوں نے 1948 سے لے کے اگر آپ کاؤنٹ کریں نا کہ اسرائیل کو کتنی امداد دی ہے تو آپ حیرت زدہ امداد دی ہے. اتنی امداد دی ہے جیو کو، اور پھر صرف جیو کو نہیں دی، جیسے اپنے بچے کو دیں پھر آپ ان کو بھی دیں جو آپ کے بچے کو ڈانٹنے والے ہیں کہ یار میرے بچے کو ڈانٹنا نہیں، اے پیسے لے لو. جو مارتے ہیں، جو اس کی طرف شرارت کرتے ہیں، جو اس کی طرف روڑے پھینکتے ہیں نا، ان کو بھی امدادیں دیتا چلا آ رہا ہے کہ اے پیسے لے لو تو نہ روڑے میرے بچے کو تنگ نہ کرو. جی انہوں نے سب سے بڑھ کے انہوں نے ایجپٹ کو اتنی امداد دی ہے، ان کا بجٹ آپ یہ سمجھیں کہ بنتا ہی امریکی امداد سے رہا ہے شروع صدات سے لے کے. اچھا پھر جارڈن کو آپ دیکھیں، جارڈن کی ساری ہیلپ اس لیے ہوتی رہی کہ تسی انہوں نے امن نہ رہنا ہے، سارے بچیاں انہوں تنگ نہیں کرنا. جو پھر انہوں نے لبنان کو کئی دفعہ امداد دی، فلسطینیوں کو امداد دے کے آپ پورا ریکارڈ اگر کھولے نا شروع سے لے کے سب سے زیادہ امداد دینے والے عربوں کی ساروں کی امداد ایک طرف کر دیں، امریکہ امداد اس سے بھی بھاری ہے جو فلسطینیوں کو لٹاتا آ رہا ہے. میں کہتا ہوں امریکیوں پاگلوں بیوقوفوں عام کو، یعنی قیادت کو کہہ رہا ہوں، امریکی قوم تو بڑی اچھی ہے، میں تو قیادت کی بات کروں کہ تم لوگوں نے اتنا لٹا دیا، اپنا زبانوں کے منہ کھولنے چلے آ رہے ہیں اور اتنا اس کو ربع صدی گزر گئی ہے کہ لٹ رہے ہیں کہ کسی طرح اسرائیل کو تحفظ ملے. یہ میری اگر مان لیتے ایک بات، صرف ایک بات، وہ کہتے ہیں جس طرح شروع میں آپ کو پتا ہے بل فور ڈکلیریشن ہوا تھا 1917 میں، ٹھیک ہے، جس کے تحت باقاعدہ طور پہ ان کو یو این کی طرف سے پھر اجازت مل گئی تھی اور وہ وہاں سیٹلمنٹ انہوں نے شروع کر دی اور بڑے اچھے طریقے سے 90 تلے انہوں نے پلاٹ خریدے، اس طرح شروع کر دیے تھے فلسطینیوں سے. 1 لاکھ کا پلاٹ جو ہے نا، میں نے میری یعنی نالج کے مطابق انہوں نے کئی گنا زیادہ عطا کے 5-5 8-8 لاکھ جتنے میں کوئی آتا تھا دے دیتے تھے پیسے کھلے کہ بھائی آپ کی پراپرٹی کی بازاری قیمت 1 لاکھ ہے، ہم 10 لاکھ دیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں. وہ لچائی نظروں سے دیتے جا رہے تھے ان کو. اب آپ سوچیں آپ کے گھر کی ویلیو ہو 1 کروڑ، آپ کو مل جائے 5 کروڑ، تو آپ نے تو کہنا بسم اللہ جی، یہ میرا تو میرے بھائی کا نا وہ بھی خرید تم لوگ، تو اس طرح بیچیں گے آپ. انہوں نے وہ پالیسی بڑی اچھی تھی، اس سے انہوں نے زمینیں خریدی اور وہاں بڑی آباد کاریاں کی اور وہاں بڑے صورت انہوں نے باغیچے بنائے جو یہاں بھوک ننگ تھی، چٹیل میدان تھے، وہاں لہلاتی فصلیں ہو گئی، عالی شان بلڈنگیں بنائی، قلعہ نما گھر بنانے شروع کر دیے. ان کی آبادیاں ہی ایسی ہوتی تھی آپ سمجھے کہ فلسطینیوں کی چندر ملا لگتی تھی اور ان کی لگتی تھی جیسے ڈیفینس سے آگے بڑی عالی شان بلڈنگیں چیزیں، اور قسمت بدل جاتی تھی اس گاؤں کی، اس علاقے کی جو جوت کے خرید دیتے تھے. میں کہتا ہوں امریکن کچھ نہ کرتے، کہیں
امدادیں نہ کرتے تو اتنا کر دیتے، وہ خزانے کے منہ کھول دیتے فلسطینیوں کے لیے. ان کو کہتے ہیں فلسطینی بھائیو، آپ اپنے جتنے مکان ہے نا، جتنی زمین ہے، کسی کے پاس 10 ایکڑ ہے، 2 ایکڑ ہے، 1 کنال ہے، لو بازاری قیمت بنتی ہے نا 1 لاکھ، تو ہم آپ کو 2 لاکھ دیتے ہیں، آپ بیچتے جاؤ ان بیچارے ہمارے بچوں کے لیے. اچھا آپ مجھے بتائیں 1 کروڑ کا آپ کو 5 کروڑ مل جائے، آپ پیسہ لے کے جا کے چاہے تو آپ جا کے بنا لیں کینیڈا میں، چاہے تو آپ کسی اور ملک میں بنا لیں. میں کہتا ہوں سب سے قریب ساتھ ہی اپنا ملک تھا جارڈن، وہ ہے ہی فلسطینیوں کا. آج بھی میں آپ کو دعوے سے بتاتا ہوں وہ فزیکلی یعنی علاقائی طور پہ بھی وہ فلسطین کا حصہ رہا ہے. میں نے جو تورات میں پڑھی ہے نا وہ علاقوں کے تذکرے، وہ سارے اس میں گونجتے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے نا، اس میں جو بیت الحم ہے، اس سے اندازہ کریں کہ ان کا جو مقدس پیغمبر ہے جو صاحب کتاب داؤد نبی ہے جوز کا، وہ پیدا اس کا ہوا تاریخی طور پہ. وہ صدیوں سے اس شہر کا نام ہی ہوتا تھا سٹی آف ڈیوڈ، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اور وہ پہلے ولیج تھا ڈیوڈ کا، سٹی آف ڈیوڈ کہلایا بیت الحم. آج بھی وہاں سیدنا داؤد کی قبر مبارک اسی بیت الحم میں ہے. ان کا جو عظیم شان بیٹا تھا سیدنا سلیمان پیغمبر، ان کی قبر کہاں ہے؟ وہ بھی اس میں ہے. اور یہ اتنا مقدس شہر ان کا، آپ سمجھے کہ مکے کی طرح یعنی دیکھو نا، جس میں ڈیوڈ بھی پیدا ہوا، سلیمان بھی پیدا ہوا، اور جو وہاں فوت ہو کے قبر مبارک ہی ہے. آپ یہ سمجھیں جس طرح مدینے کا ہم رتبہ دیکھتے ہیں اس طرح حیثیت رکھتا ہے وہ ان کے لیے. لیکن آپ پتا وہ کہاں؟ وہ ویسٹ بینک میں ہے، فلسطینی اتھارٹی کے کنٹرول میں. جوز کا وہاں جوز کی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے لیے. یہ بھی جگرا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے یہ کیوں سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل؟ واہ کیا بات ہے، اتنا سوال کیا، زبردست سوال، میں خوش ہوا. انڈیا بالکل صحیح سپورٹ کر رہا ہے. انڈیا کیوں نہ سپورٹ کرے؟ آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال بن رہی تھی انڈیا کی، اس وقت ہم سے کہیں زیادہ دوستی جو سعودی عرب کے ساتھ، یعنی سعودی ہمارے ساتھ، ہم کہتے ہیں سعودی ہمارے بھائی ہیں، ہم کہتے ہیں نا سعودیوں کے ساتھ ہم کیا ہے، سعودیوں کے بارے میں کیا ہم کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، سعودیوں کے لیے انڈین کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ابھی یمن میں وہ حوثی باغیوں نے جو جن کی آپ خبریں پڑھتے ہیں نا، وہ انڈین پہ بھی انہوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے. اس کی طویل گفتگو ہوئی ہے مودی صاحب کی، پرائم منسٹر مودی کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ اسی ایشو پہ. کیونکہ دیکھیں یہ شیعہ وہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، شیعہ سے نہیں مسئلہ دہشت گردی سے ہے. اور یہ دہشت گردوں کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، ایران کھڑا ہوا، ٹھیک ہے. اور ایران ہی کے امداد پہ، انہی کے شے پہ وہ سعودیوں کے اوپر راکٹ میزائل بم پھینکتا رہا ہے. یعنی ایک طرف وہ سعودی عرب پہ پھینکتا ہے، دوسری طرف وہ اسرائیل پہ پھینکتا ہے. آپ اندازہ کریں مماثلت دیکھیں. میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی سعودی عرب کے اسرائیل کی انڈیا کے ساتھ کوارڈینیشن کی وجہ کیا ہے. ایک دنیا میں ہر وقت کوئی بلا چیزیں چل رہی ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو جانا ہوتا ہے. ایک سے رکھتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے میں دوسرے سے کیسے اپنی اٹیچمنٹ بڑھانا. تو اس وقت مودی، پرائم منسٹر مودی کی پالیسی بڑی کامیاب جا رہی ہے. آپ دیکھیں وہ سرایت کر گیا عربستان، عرب کنٹریز میں مراکو کو دیکھ لیں، ایوارڈ دے رہا ہے. سوڈان بھی عرب مسلم کنٹری ہے، وہ بھی اس کو. پھر آپ دیکھیں بحرین ہے، پھر آپ دیکھیں ایجپٹ میں ان کا اتنا استقبال. پھر اس میں دیکھیں، مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ امارات میں مودی صاحب نے یہ سارا ایک گروپ بن گیا ہے. اب ایران کے ساتھ ان کی قوت نہیں رہی اس طرح. ایسا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مودی صاحب جو ہیں وہ عربوں کے ساتھ بھی صحیح چل رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی صحیح چل رہے ہیں. حالانکہ یہی تو جو اس وقت نقطہ سمجھنے والا ہے. نقطہ یہ ہے کہ جو عرب ہے وہ بھی اصل میں اسرائیل کے ساتھ صحیح چلنے لگے تھے. مسئلہ اخلاف یہاں سے عرب جو ہیں وہ بہت حد تک ہو گئے تھے، اس بات پہ آگے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہم بھی اچھے ریلیشن بنے، بھائیوں کی کزن ہے ہم، تو کزنوں والے اچھے ریلیشن بنا لے. ایرانیوں کی یہ بات لڑ گئی. تو یہ ساری اسکیم اندر کھانے ہاتھی کچھ حقیقتیں اور ہوتی ہیں، پیش اور رنگ سے کی جاتی ہیں. یہ اب بچہ ہم نے کیا، گیم کھیل رہے ہیں، ہم پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے کہ اس کے اصل کلپرٹ کون ہے، کیا ہے. جو اکائی ایک طاقت بن رہے تھے سارے اکٹھے ہو کے، اور امریکہ کی سرپرستی میں بن رہے تھے. امریکہ نے کوئی کافی بڑی بھاری رقم بھی ان کے لیے رکھ دی تھی کہ میں یہ امداد بھی کرتا ہوں سلسلے میں. اور اس کو جو مقصد میرا مدعا یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات جو ہے نا، میں جو سمجھا ہوں وہ اتنے فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے جو اتنے اسرائیل کے لیے وہ چاہتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب ظاہر یہ خون ریزیاں ہوں گی تو کیسے تعلقات. میں یہاں کھل کے نہیں بول سکتا کئی چیزیں کہ خون ریزی ہو. خون ریزی کی وجہ سے لوگ نہیں بول سکتے، پریشر بڑھ جاتا ہے، میڈیا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے. یہ ساری جان بوجھ کے کئی چیزیں کرائی جاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کو اصل خرابی کرانے والا خود حماس ہے. سر آپ نے وہ چاہتا ہے کہ زیادہ خون ریزیاں ہوں. سر آپ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں. لیکن اچھا ان کو ایک جو انڈین وہ اس وقت دیکھیں چائنا سے تو ان کی ویسے ہی گڑبڑ ہے. رشیا کے وہ اچھے تعلقات دور رکھتے ہیں، لیکن وہ اتحادی
کیمپ آج کل وہ امریکہ کے ساتھ وہ بالکل وہ اب کچھ خرابیاں پڑی ہیں میں مانتا ہوں، خاص طور پہ یہ سکھوں کے معاملے نے پاکستان کو فائدہ پہنچایا ہے، پاکستان بالکل کٹ گیا تھا امریکہ سے، یہ جو سکھوں کا خالصتانی اٹھے ہیں نا تو ان کی وجہ سے بدمزگی ہوگی، کینیڈا میں جو انہوں نے انڈین نے کچھ سکھ جو جن کو دہشت گرد کہتے ہیں وہ مرے تھے، کچھ آپ کو معلوم ہوگا یہ مسئلہ، اس پہ انہوں نے احتجاج بھی کیا، پھر وہ بات امریکہ میں گئی، امریکنوں نے بھی انڈیا کو کہا کہ نہیں یہ ہم ہیومن رائٹ کے خلاف سمجھتے ہیں، تو دیکھیں نا انہوں نے وہ ان کے جو یوم جمہوریہ پہ آنا تھا وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا، تو یہ بدمزگی آئی ہے، اسی وجہ سے اب ہمارے جنرل صاحب گئے ہیں تو ان کو بھی کچھ پہلے کی نسبت اب بہتر گرمجوشی دکھائی ہے امریکہ نے، تو یہ عالمی سیاست میں نا بڑی باریک کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اندر ہی اندر، دوسری کے ساتھ پیچھے اچھا یہ بلاک یہ کہ اب صورت حال ایسی بن گئی ہے کہ مودی گورنمنٹ جو ہے نا وہ پکی اسرائیل کے ساتھ کھڑی رہے، اسرائیل ان کے فائدے کر رہے ہیں اور ان کو بڑی امداد، یعنی جو تکنیکی مہارت میں چیزوں میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو یہ ہزاروں جاتے تھے نا فلسطینی ادھر کام کرنے کے لیے ڈیلی ویجز کام یعنی اسرائیل کے اندر کرتے تھے، چنگی بری تنخواہیں لے کے آتے تھے، تو حماس کی حماقت سے ان سب کی نوکری چھوٹ گئی، بے روزگار ہو گئے، اب دیکھیں غزہ میں ایک بڑا فلڈ اور آنے والا ہے بے روزگاری کا، وہ ان کو بڑی کافی سہولت، ایک ترقی یافتہ ملک میں ان کو نوکری ملی ہوئی تھی، گھر سے جاتے تھے ڈیلی واپس آتے تھے، اب وہ ہو سکتا ہے اس کی جگہ وہ انڈین سے اپنی لیبر پر لے لیں اسرائیل، تو یہ تعلقات جو ہے نا وہ اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، اور پھر پاکستان کو جو اس میں ہم تو خام کا وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والی بات ہے، نہ لینا نہ دینا، نہ کوئی ہماری سرحد، نہ کوئی فائدہ نہ نقصان ہے، سعودی عرب کے سر پہ ہم چلتے ہیں، اور سعودی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بہتر رکھتے ہیں، یہاں جلوس بھی کر رہے ہیں اس کے خلاف، تو یہ بس یہ گیمیں ایسے ہیں، لیکن یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل اور انڈیا کے ریلیشن مزید بہتر ہوں گے اور کلوز ہو جائیں